अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये पूरी कायनात को तख्लीक किया, सारी धरती के ऊपर इंसानों को फैलाया, हज़ारों करोड़ों अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात को इस धरती पर फैला दिया इंसान की खिदमत के लिए। इस ज़मीन और सूरज को, चाँद और तारों को अल्लाह ताला ने सजा दिया इंसानों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए ये सारे मामला क्यों किए, फिर इन इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को भेजने का एक सिलसिला जो जारी रखा, और फिर इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने अपने अहकामात जो कुरान की किताब की शक्ल में, सहीफ़ों की शक्ल में अल्लाह ताला टाइम टू टाइम इंसानों तक पहुँचाता रहा। अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों को ये इज़्ज़त दे रहा है, उसका क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो ये एजाज़ दिए, और ये अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान अपने आप को कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, जबकि इसका जिक्र कोई कुरान में भी मौजूद नहीं है, हमें इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। जबकि कुरान में तो हमें ये तक वाज़ेह कर दिया गया है कि हमने अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर इंसान को फसीलत दी, बहुत सी मखलूक़ात पर, यानी तमाम मखलूक़ात पर नहीं, यानी इंसान से भी कुछ अफजल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाई हैं। क्योंकि इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की जो पावर्स हैं, अल्लाह ताला की जो खलकत है, ये सारी कायनात उसी की तख्लीक करदा है, ये सब उसी की मखलूक है। तो अल्लाह ताला सिर्फ इस धरती पर ही ज़िंदगी नहीं रखता, अल्लाह ताला ने जितनी भी धरतियाँ बनाई, जितनी भी ज़मीनें बनाई, उन सब पर अल्लाह ताला ने ज़िंदगियाँ रखी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे, ताकि मेरे वो बहन भाई, वो न्यू जनरेशन के बच्चे जो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर अपना सारा टाइम देते हैं, सिर्फ फेसबुक पर हैं, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपना टाइम निकाल कर जो है वो इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो इन अपने इस्लाम को भी बेसिक से समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आलम अरवाह, यानी वो आलम, यानी वो जगह, जैसे कि ये दुनिया एक आलम है, तो इसी तरीके से एक आलम वो अल्लाह ताला ने बनाया कि जहाँ पर हम सब की रूहों को पैदा फरमाया। जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर हमारा जिस्म है और एक रूह है, जिसके कंपोजिशन से हम लोग एक इंसान तख्लीक हुए हैं। बेसिकली जो हमारी असल है वो हमारी रूह है। उस रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानियत की रूहों को आलम अरवाह में पैदा फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं एक मखलूक तख्लीक करना चाहता हूँ जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो मैं तुम में से ही सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये आलम अरवाह के अंदर तमाम मखलूक़ात मौजूद थीं, जहाँ पर ये ज़मीन और आसमान भी थे, फरिश्ते भी थे, जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, अरबों जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात तख्लीक करी। सारी मखलूक़ात से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अशरफुल मखलूक़ात बनाना चाहता हूँ, कि जिसको मैं वो पावर्स दूंगा कि जो वो कहेंगे वो हो जाएगा, जिनको ज़िंदगी होगी और मौत उनसे ख़त्म कर दी जाएगी, उनके ऊपर मौत नहीं होगी। तो सारी मखलूक़ात में से सब ने हाथ बढ़ाया कि जी अल्लाह ताला हम जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनेंगे, हम अशरफुल मखलूक़ात बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जी जो अशरफुल मखलूक़ात बनेगा उसको एक इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ेगा। अब जितनी भी मखलूक़ात थीं वो सब पीछे हो गई, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर हम इम्तिहान में पास ना हो सके तो फिर हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा, यानी अल्लाह हमसे नाराज़ होगा, और अल्लाह की नाराज़गी में ही जो है वो अजाब आता है। तो सारी मखलूक़ात पीछे हट गई, माँ सिवाय इंसानियत के, कि इंसान खड़ा हुआ, या अल्लाह ये इम्तिहान मैं दूंगा क्योंकि मैं अशरफुल मखलूक़ात बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ठीक है, तो आपको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। और वो इम्तिहान क्या था? वो इम्तिहान ये दुनिया की जो ज़िंदगी है, जो कुछ लम्हों के लिए है, हमारी अब्दी ज़िंदगी से, जिस ज़िंदगी में हमें मौत नहीं, या वो जन्नत की ज़िंदगी है या वो जहन्नुम की ज़िंदगी है जिसमें हमें मौत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस इम्तिहान के लिए इस ज़मीन के ऊपर भेजा। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में हमसे ये हलफ, यानी हमसे ये अल्लाह ताला ने हलफ ले लिया था आलम अरवाह में, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम मखलूक़ात ने कहा कि या अल्लाह हम शहादत देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, जब तुम्हारे पास कोई नबी मैं भेजूं
تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو سب انسانیت نے کہا کہ یا اللہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور آپ پر بھی ایمان لائیں گے. ہم سب جتنی بھی انسانیت ہے، چاہے وہ آئنسٹائن ہو، یہ جو بڑے بڑے ایتھیسٹ جو گزر گئے ہیں یا گزریں گے، جتنے بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، جتنے بھی ہیں، سب نے کہا یا اللہ تو میرا رب ہے، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. سب نے اس چیز کو تسلیم کیا کیونکہ بے شک وہ اس چیز کو جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے بعد ہمیں موت کی نیند سلا دیا. ہمیں عالم ارواح میں پیدا کیا گیا اور وہیں ہم کو موت دے دی گئی. ہمارے اوپر یہ موت طاری کر دی گئی. اچھا، اب سوچنے والی بات ہے کہ جو بچوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ اگر ہم عالم ارواح میں پیدا کیے گئے تو ہمیں کچھ یاد کیوں نہیں؟ اگر ہمیں خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر اگر ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد ہمیں کچھ یاد رہتا ہے، بھلے وہ دھندلا دھندلا ہو، یاد رہتا ہے. لیکن عالم ارواح کی ہمیں کوئی بات یاد ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں اس لیے بھلا دی کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی یاد دہانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ جاری کر دیا جس کے ذریعے وہ اپنے انبیاء، اپنے رسول بھیجتا کہ تمہیں وہ چیزیں یاد دلائی جائیں جس کا تم سے وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا. تمہیں بالکل بھلا نہیں دیا گیا کہ تم اس چیز کو بالکل ہی بھول جاؤ، نہیں، تمہارے ذہن سے صرف یہ چیز مٹا دی گئی کہ تم نے وہاں پہ اللہ سے جو کلام کیا تھا وہ تمہارے ذہن سے مٹا دیا گیا. تو اس چیز کو یاد دلانے کے لیے جو تم نے عہد لیا تھا کہ تم اپنے رب کو جانتے بھی تھے، اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن اس دنیا کی آزمائش میں آ کر تمہارے اندر سے یہ چیزیں مٹا دی گئی. اب ہم جب اس دھرتی کے اوپر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم سیدھے رستے پر چلتے رہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جن آزمائشوں کو دیکھ کر تمام مخلوقات پیچھے ہٹ گئی تھی، وہ آزمائشیں جب ہمارے اوپر لگائی گئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھی لگایا. پیٹ پہلے روح کے اندر نہیں تھا، یہ ہمارے جسم کے ساتھ ہے جو ہماری ایک ضرورت ہے. پیٹ لگا دیا گیا، ہمیں روزی کمانی پڑتی ہے، ہمیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر ہمارے ساتھ زندگی موت کا معاملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر بہت ساری ایسی چیزیں کر دیں کہ جس سے دوسری مخلوقات ڈر گئی تھی، لیکن انسان نہیں ڈرا. انسان نے کہا یا اللہ میں ان آزمائشوں سے گزروں گا اور تیرے حکم سے، یعنی اپنی محنت سے اور تیرے عزم سے اور تیری رحمت سے، جو تیری رحمت ہم پر ہے، اس سے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا. کہ اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے کب نوازا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی جب ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی. جس جسم کے بارے میں، جو ہمارا یہ جسم ہے، آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار کیا جا رہا تھا، اس کے لیے جو مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ کون سا وقت ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جی انسان جو ہیں یہ اس آزمائش سے گزریں گے. تو انسانوں میں سب سے افضل کون تھے؟ انسانوں میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سب روحوں میں سے سب کو سلیکٹ کر لیا کون کس مرتبے پہ فائز ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب اسی طریقے سے کہ جو جنات ہیں، یعنی جو شیاطین ہیں، وہ بھی اشرف المخلوقات بننے کی آزمائش میں گزر رہے ہیں. ان کے اوپر بھی یہی سارے معاملات لاگو ہے. جس طریقے سے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آزمائش اس دنیا میں رکھی ہیں، ثواب ہے، گناہ ہے، یعنی نیکی اور بدی کی جو سلیکشن ہے، وہ جیسے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ ہم سلیکٹ کریں، اسی طریقے سے جنات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کی لو سے، آگ کی لپٹ، یعنی جو آگ جو لو جلتی ہے نا، اس کے جو اوپر والی ایک گرم ہوا ہوتی ہے، وہ گرم ہوا جو نظر نہیں آتی لیکن اتنی گرم ہوتی ہے کہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے، اس لو سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا. اور جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے تخلیق کیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا. جنات کو تخلیق کیا، اس کی تخلیق کے ہزاروں سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تو زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین پر خون ریزی اور فساد برپا کرے گی، اور ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ایک مخلوق اور کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے سجدے میں گر پڑنا. تم سب میں اس لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہمارے بچے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، وہ اس کو ایزیلی سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو کہ تم اس کے سجدے میں گر پڑنا. اب ان فرشتوں کے اندر صرف وہ فرشتے نہیں تھے جو رسولوں سے نیچے ہیں. اس میں فرشتوں کے رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سارے بڑے بڑے فرشتے بھی شامل تھے. کیونکہ یہ سب فرشتے ہیں، یہ سب فرشتے اس وقت سب شامل تھے اس حکم میں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ کروایا. یہ تعظیماً سجدہ تھا کہ نوری مخلوق جو نور سے بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نور سے ایک مخلوق یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان کو حکم دیا کہ تم نور سے تو بنے ہوئے ہو، اور اس مٹی سے جو جسم بنایا گیا ہے اس سے بھی تم افضل ہو. لیکن یہ تعظیماً سجدہ اس لیے تھا کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس پر اپنا سر تسلیم خم کیا، کہ اللہ کے حکم کو تم نے اوبے کیا. تمام فرشتے جو ہے آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس، کہ شیطان، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس کہتا ہے کہ یا اللہ، میں اس کو کیوں سجدہ کروں کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور میں تو آگ سے بنا ہوں. اس کا یہ سوچنا اپنی جگہ تھا کہ یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں. لیکن اپنی اس تکبر میں اس نے اپنے رب کا حکم اوبے نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو، شیطان کو فرمایا کہ تو ٹھکرایا ہوا، ذلیل ہوا ہو کر یہاں سے اتر جا. یعنی جو یہ آسمان پر تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام پر جب سجدہ کروایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ٹھکرایا ہوا ذلیل ہو کر یہاں سے اتر جا. تو شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ، تو نے مجھے جو گمراہ کیا، یعنی یہ معاملہ جو ہوا، جو میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا جبکہ وہ مٹی سے بنا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تو نے جو مجھے گمراہ کیا تو میں تیرے سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، اور جو تیرے سیدھے رستے پہ چلنے والے جو تیرے مومن بندے ہوں گے، میں ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، کہ میں ان کو سیدھے رستے پہ چلنے نہیں دوں گا. میں یہ پوری کوشش کروں گا. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی وہ تیری نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کریں گے. میں ان کو اس چیز کے اوپر قائل کر لوں گا کہ وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرماتا ہے کہ میں ان سب سے اور تجھ سے بھی جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں اتنا غضب اس آیت سے کلیئرلی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو راہ سے بھٹکے میں ان سب کو بھی اور تجھ کو بھی سب کو جہنم میں بھر دوں گا. وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک اشرف المخلوقات بنانے کا فیصلہ کیا تو اشرف المخلوقات بننے کے لیے کچھ آزمائش سے گزرنا تھا. تو شیطان بھی اس میں سے ایک آزمائش تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی گئی، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد حضرت بی بی حوا علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی وائف تھیں اور ساری انسانیت کی ماں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی یعنی تم اور تمہاری زوجہ تم خوشی سے اس جنت میں رہو اور سب کھاؤ پیو سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے روکا. اب یہ جو تکبر کی وجہ سے شیطان کے اندر ایک آگ اندر سے جل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنی عزت دے دی جبکہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا. تو وہ اپنی کوشش میں جاتا ہے اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کرا؟ اس لیے منع کرا کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم نوری مخلوق نہ بن جاؤ، کیونکہ تم تو مٹی کی مخلوق ہو. وہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، آدم علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ کہیں تم نوری مخلوق نہ بن جاؤ اور کہیں تم سے موت ختم نہ ہو جائے، کیونکہ تم پہ تو اللہ نے موت واضح رکھی ہے. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، لیکن
وہ ان کے اوپر بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ اللہ کے حکم کو فالو نہ کر سکے اور انہوں نے اس کا ایک پھل کھا لیا۔ جب اس درخت کا پھل کھایا تو اس سے ہوا یہ کہ جو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی جو شرمگاہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی تھی وہ ان دونوں کے سامنے واضح ہو گئی۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی بیوی کو اور آپ کو جنت میں رکھ دیا اور آپ یہاں پر خوشی سے رہیں، سب کھائیں پیئیں، بس اس درخت کے پاس مت جائیے گا۔ تو یہ جو ہے ہماری جو بچے ہیں یہ اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں، وہ یہاں پر میاں بیوی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فروٹ کھانے سے منع کیا تھا، یعنی اس جگہ پہ جانے سے منع کیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پوری پلاننگ کے ذریعے ہمارے ماں باپ کو جہاں پر جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا وہاں سے اس زمین پر بھیج رہا ہے جس زمین پہ انہوں نے آزمائش سے گزرنا۔ شیطان اپنے اس حربے میں کامیاب ہو گیا اور ہمیں اس آسائشوں والی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں وہ رہتے تھے، کیونکہ نہ وہ وہاں کماتے تھے، نہ ان کی وہاں جنگ تھی، نہ کسی چیز کی ان کو محنت کرنی تھی، سکون سے وہ لوگ وہاں رہتے تھے۔ شیطان نے جنت سے نکلوا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جس جنت میں یہ لوگ تھے، یعنی جس زمین پر یہ لوگ تھے، بیسیکلی جنت جو ہے عربی میں باغ کو کہتے ہیں، باغ جہاں درخت ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے، بہت اچھا سا ماحول ہوتا ہے، نہریں بہری ہوتی ہیں، خوبصورت سا ایک ویدر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہا ہے، شیطان بھی ہیں وہاں پر، آدم علیہ السلام بھی ہیں، بی بی حوا علیہ السلام بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا اور کتنی مخلوقات تھیں وہاں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے وہاں پر ایک مدت تک رہنا ہے، یعنی ایک ٹائم تمہارا ہم نے رکھ دیا، اس سے زیادہ تم وہاں نہیں رہو گے، ایک ٹائم تک تم نے وہاں پر رہنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے، یعنی وہیں تم نے اگانا بھی ہے، وہیں تم نے کھانا بھی ہے، کیونکہ یہ آزمائش انسانیت کی شروع ہو چکی ہے کہ جو اس نے عہد لیا تھا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ہر آزمائش سے گزروں گا اللہ تعالیٰ، تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کا امتحان آ گیا انسانیت کے اوپر کہ آدم علیہ السلام پہلے آسائشوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ اب اس زمین کے اوپر وہ جنت جیسا ماحول تو نہیں تھا، یہاں تو بڑی سختی ہے، یہاں کا ٹمپریچر تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ صحرا کے اندر نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ کسی اونچی پہاڑ پر چلے جائیں تو وہاں کا ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہے کہ وہاں پر انسان بنا گرم کپڑوں کے نہیں زندگی گزار سکتا۔ بہت سخت موسم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھیج دیا، آدم علیہ السلام بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، اور ان کو بہکانے کے لیے شیطان بھی ان کے ساتھ یہاں پر آ گیا، جس نے جنت کے اندر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں ڈالی، تو یہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہی معاملات ہوئے۔ اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو وہاں سے انسانیت کی شروعات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل اور قابل، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے جو پہلے بچے پیدا ہوئے، قابل جو کہ بڑا بیٹا تھا اور اس کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک رول ایسا بنایا تھا کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ تو قابل بڑا بیٹا تھا کہ جس کے ساتھ اس کی جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی تھی، اور جب اس کے بعد حابل پیدا ہوا یعنی اس کا چھوٹا بھائی، تو اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا، ان کی شریعت میں آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے شریعت دی تھی اس میں بہن بھائی کی شادی جائز تھی، کیونکہ شریعت کا جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہم پر بھیجنے کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر بھی چینجنگ کرتا ہے، لیکن وحدانیت اور توحید وہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک جیسی ہے۔ اللہ ایک ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ سارے معاملات شروع نبی سے لے کے آخری نبی تک ویسے ہی چلتے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا کہ بہن بھائی آپس میں نکاح کر سکتے تھے، لیکن یہ وہ بہن بھائی ہیں جو پہلے قابل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی، وہ بہن جو جڑواں ہیں، جڑواں بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ جو ان کے بعد بہن بھائی پیدا ہوئے، جو دوسرے جڑواں بہن بھائی ہیں، وہ پہلے جڑواں بہن بھائی سے یعنی پہلے جڑواں کا لڑکا اور دوسری جڑواں کی لڑکی یا آپس میں شادی کر سکتے تھے، نکاح کر سکتے تھے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ قابل کو اپنی جڑواں بہن اتنی پسند آ گئی کہ اس نے اس کے اوپر اپنے قبیلے میں اور آدم علیہ السلام سے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ مجھے یہ میری بہن پسند ہے، میں تو اس سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا، سب نے اس کو منع کیا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے کہ تو اپنی جڑواں بہن سے شادی کر۔ تو وہ یہ بات اس نے کرنا شروع کر دی۔ حابل کی جو جڑواں بہن تھی، اس سے قابل کا نکاح ہونا تھا جو شرعاً جائز تھا،
اور قابل کی جو بہن تھی اس کا حابل کا نکاح ہونا تھا جو شریعن جائز تھا. حابل قابل کی جو جڑواں بہن تھی اس کو پسند بھی کرتا تھا کیونکہ اس کا شریعن اسی کے ساتھ ہی رشتہ ہونا تھا. اب یہ دونوں سے مکالمہ ہوتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے نذرانے یعنی اپنی قربانی اللہ کے راستے میں لا کر رکھو. تو اس دور میں اس طریقے سے کیا جاتا تھا کہ جب وہ جو بھی قربانی ہوتی تھی کہ وہ کوئی جانور ہے یا کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینی ہوتی تھی تو وہ ایک میدان میں رکھ دیتے تھے. تو اللہ کی طرف سے ایک آگ آ کر اس چیز کو کھا جاتی تھی کہ جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا تھا. تو حابل بھی اپنی طرف سے قربانی لاتا ہے, قابل بھی اپنی طرف سے قربانی لاتا ہے. قابل درخت, سبزیاں, اس طریقے کی جو کہنا چاہیے جو چیزیں ہیں قابل یہ لے کر آتا اور حابل ایک جانور لے کر آتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو آگ ہوتی ہے وہ حابل کی قربانی کو قبول کر لیتی ہے کیونکہ وہ قابل کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ ناجائز تھا. تو اس غصے میں آ کر کہ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا حابل کو, قابل کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو حابل کہتا ہے کہ تم مجھ سے غصہ کیوں ہوتے ہو, یہ قربانی اللہ نے قبول کی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. آپ تو تقوی پر نہیں ہو. وہ سمجھانا چاہ رہا تھا اپنے بڑے بھائی کو, لیکن یہ غصے میں آ کے قابل کیا کرتا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. شیطان نے وہ حربہ تو نہیں چھوڑا, وہ تو اپنے جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو میں کسی طریقے سے کتنا بہکا دوں کہ یہ کس حد تک چلا جائے کہ اس کو میں جہنم میں کھینچ کے لے جاؤں. قابل نے دنیا کا پہلا قتل کر دیا اپنے بھائی کو شیطان کے بہکانے کی وجہ سے. اب قابل جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس کو قتل کر دیا, اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو مجھے تو مار دیا جائے گا کیونکہ خون کا بدلہ تو خون ہے. اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی حابل کی لاش کو کہاں چھپاؤں. تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک کوا آتا ہے اور وہ اپنے جڑواں یعنی دوسرے کوے کو مارتا ہے اور پھر اپنی چونچ سے زمین میں گڈھا کر کے اس کی لاش کو دفنا دیتا ہے. یعنی بیسیکلی یہ سکھانے والا بھی شیطان تھا اس کو. تو پھر قابل بالکل اسی طریقے سے کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کھودتا ہے اور اپنے بھائی کو وہاں دفن کر کے وہاں سے اور اپنی جڑواں بہن جو کہ حابل کی ہونے والی بیوی تھی اس کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمیں ڈیٹیل میں نہیں پتا کہ قابل بیسیکلی کہاں گیا, وہ اسی زمین پر رہا یا وہ کہیں اور بھاگ گیا. جو رستے سے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اسی رستے سے وہ باہر چلا گیا, واللہ عالم, اس چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں دیا گیا. انسانیت کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام بڑے افسردہ ہو گئے کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا, دوسرا بیٹا بھی غائب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس علیہ السلام کی بشارت دی کہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں گا جو کہ اللہ کا نبی بھی ہوگا. تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا. یعنی جو تعلیمات آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ شیس علیہ السلام نے آگے بڑھائی. اللہ تعالیٰ نے آگے ہاروت اور ماروت کا ایک قصہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جنہوں نے جب یہ معاملہ دیکھے کہ بھائیوں نے تو بھائیوں کو قتل کر دیا, اگر ہم نیچے ہوتے تو ہم یہ کام نہیں کرتے. تو کچھ فرشتے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نیچے جاتے تو ہم یہ معاملات نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تو تم میں سے کون ہے کہ جو نیچے جا کر اس آزمائش سے گزرنا چاہتا ہے. تو دو فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں, ہاروت اور ماروت. تمام فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جائیں گے نیچے اس آزمائش سے گزرنے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس آزمائش سے گزر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ 4 کام مت کرنا, نہ شراب پینا, نہ زنا کرنا, نہ قتل کرنا اور نہ بت پرستی کرنا. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, جو آپ نے ہمیں حکم دے دیا ہم اس کو فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ دونوں ہاروت اور ماروت فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے. ہاروت اور ماروت اس زمین پر آتے ہیں. ان کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ کچھ ایسے علم جانتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرایا جا سکتا تھا, کیونکہ شیطان اس چیز کو بخوبی جانتا تھا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ اس کی کمزوری ہے. یعنی یہیں سے اس کی موت واقع ہوتی ہے کہ جب یہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حلال رشتہ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پھیلایا, تو اللہ تعالیٰ کی جو انسانیت پھیل رہی ہے اس میں سے جو لوگ زمین پر پیدا ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. شیطان اس چیز سے بڑا خوف زدہ ہوتا تھا, تو اس نے اس چیز کو پک کر لیا
کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں ہی جھگڑے کروانے ہیں, جہاں پہ جھگڑے ہو گئے تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا. اب ہوتا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاروت اور ماروت جب زمین پر آتے ہیں تو لوگ گروہ کے گروہ اس کے پاس جا رہے ہیں, ہاروت اور ماروت کے پاس, کہ ہمیں بھی علم سکھاؤ, ہمیں بھی علم سکھاؤ. وہ ان کو علم سکھانے سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ جو علم تم سیکھنا چاہتے ہو اس سے تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا, یہ تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا. لیکن پھر بھی وہ لوگ ان سے زبردستی وہ علم سیکھتے کہ جس علم کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی کرائی جاتی, یعنی لڑائی کروا دی جاتی, کہ وہ جدا ہو جاتے. کیونکہ یہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, یہ دنیا, اس دھرتی کا, اس کائنات کا سب سے عظیم رشتہ تھا میاں اور بیوی کا, جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانیت کو شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار. اب ہاروت اور ماروت جب زمین پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش کو بھیجا کہ ایک لڑکی ان کے پاس آئی اپنا مسئلہ لے کر, یعنی غلط کام کرنے کا ان سے کہا. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تو اللہ کو مانتی ہوں, میں تمہارے ساتھ ایسا کام نہیں کروں گی, اگر تم شراب پی لو گے تو میں تمہارے ساتھ سب کر سکوں گی. ایک روایت میں ایسا بھی ملتا ہے, اسرائیلی روایت ہے, کہ وہ ان کے پاس آ کر کہتی تھی کہ تم اگر مجھے وہ دروازے دکھا دو آسمان پہ جانے والے کے جہاں سے تم آئے ہو, اور مجھے وہ تم رستہ دکھا دو تو میں تمہارے ساتھ وہ کر لوں گی جو تم چاہتے ہو. تو وہ ان کو منع کر دیتے کہ ہم تو اس دروازے آپ کو نہیں دکھا سکتے, نہ لے کے جا سکتا. پھر اب جو انہوں نے آزمائش اپنے اوپر لی تھی تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان پر آ جاتی ہے. یہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں فرشتے جب یہ زمین پر آتے ہیں. تو تقریباً 40 سال کا کوئی ٹائم بتایا گیا ہے کہ یہ اس زمین پر تھے, اور دور دور کے لوگ ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے کہ یہ ہمارے مسئلے حل کریں گے, یہ ہمیں چیزیں سکھائیں گے. جب یہ دھرتی پر رہنا شروع کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کی پھر ان پہ آزمائش آ جاتی ہے. وہ لڑکی پھر کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ان کے پاس آتی ہے, اور اس کے پاس گود میں ایک بچہ ہوتا ہے. یہ اس سے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ غلط کام کرو. تو وہ لڑکی ان سے کہتی ہے ٹھیک ہے, پھر تم اس بچے کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ یہ کام کروں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے, ہمارے اللہ نے تو ہمیں منع فرمایا. وہ لڑکی چلی جاتی ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ لڑکی آتی ہے, تو پھر اس سے یہی مکالمہ کرتے ہیں. تو وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے, تم اگر یہ شراب پی لو گے تو میں یہ کام کر لوں گی. تو ان میں سے جو ہے فرشتہ جو ہے وہ شراب پی لیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ زنا بھی کر جاتا ہے اور اس بچے کو قتل بھی کر دیتا ہے. اب ان کے ساتھ وہ سارے معاملات ہو چکے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا. جب ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر یہ واپس جانے کے لیے جب ان رستوں پر جاتے ہیں, وہ رستے تو بند ہو جاتے ہیں. جس راستے سے یہ آئے تھے ہاروت اور ماروت زمین کے اوپر, وہ راستہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے کانٹیکٹ کریں, ہمارا تو کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایک مخصوص مدت کے لیے یہاں پر بھیجا تھا, اب تو ٹائم زیادہ ہو گیا, اب ہم واپس کیسے جائیں گے. تو ان کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر ادریس علیہ السلام ہیں, آپ جا کر اپنی بات ان سے یہ دونوں فرشتے ادریس علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کا اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک آزمائش کی وجہ سے ہم زمین پر بھیجے گئے تھے اور ہم واپس نہیں جا پا رہے, وہ رستہ بند کر دیا گیا ہمارے لیے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں بات کریں اور ہمیں یہاں سے واپس بھیجیں اپنے آسمان پر جہاں سے ہمیں بھیجا گیا تھا. تو ادریس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو وہیں پر ہی رہنے دیا جائے گا, اب یہ واپس نہیں بلائے جائیں گے, کیونکہ ان کو جو آزمائشیں دی گئی تھی یہ اس میں کسی میں بھی پورے نہیں اترے اور ان کے اوپر اب عذاب دیا جائے گا. تو آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ ان کو دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت کا عذاب, کیونکہ عذاب تو ان کو ملے گا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. یہ بالکل وہی باتیں چل رہی ہیں قرآن شریف میں جو اللہ ہاروت اور ماروت کا ہمیں بتا رہا ذکر, یہ بالکل وہی باتیں چل رہی ہیں جس طریقے کی آزمائش میں ہم لوگ گزرنے کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا اللہ ہم اشرف المخلوقات بنیں گے. اچھا, اب ادریس علیہ السلام نے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت کا. یہ فرشتوں کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا, یہ آسمانوں پر رہتے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ ایک مخصوص مدت کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اس کا ٹائم ڈیوریشن بہت کم اللہ نے رکھا ہے, بہت جلد قیامت آ جائے گی. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ ہمیں دنیا کا عذاب دے دیں لیکن آخرت کا عذاب ہمیں نہ دیں, ہمیں دنیا کے اندر ہی عذاب دے دیں جو غلطی ہم سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے. عراق کے اندر ایک پرانا ایک ایریا ہے جو بابل کہلاتا ہے, وہاں پر ایک کنواں ہے جس کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا لٹکا دیا ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوف پھیلا دیا ہے کہ کوئی قریب بھی وہاں نہیں بھٹک سکتا, اس خوف کی وجہ سے کہ یہ دو فرشتے وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. یہ آج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک لٹکے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کا عذاب دے دے. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے گزرنے کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے انسانوں نے کری, تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوں گے جو فرشتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں.
کیونکہ وہ بھی اسی آزمائش سے گزرنے کی بات کری تھی جو ہم نے کری، جو انسانوں نے کری۔ اللہ تعالیٰ ہم تو اشرف المخلوقات بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہی احکامات دیے جو ان کو تو کم اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، لیکن ہمارے جو احکامات ہیں وہ تو شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر۔ شریعتیں بھی تھوڑی بہت چینجنگ ہوئی، لیکن جو شریعت کے اندر توحید کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی تھی، توحید ویسے کے ویسے ہی چلتی آ رہی ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو پیغمبر ہیں تقریباً ان میں یہی سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی کہ جو معاملات تم نے اپنے لیے کرے ہیں، اگر تم ہاتھ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دیتا۔ تم بھی سکون سے فرشتوں کی طرح پہلے آسمان یا دوسرے آسمان یا تیسرے آسمان پر ہوتے، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، سکون سے رہ رہے ہوتے، نہ کوئی آپ کو بھوک پیاس ہوتی، نہ آپ نے جو ہے وہ بادشاہت کا اور غریب کا اور فقیر کا غلامی کا دین دیکھنا پڑتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے سے اللہ نے ہمیں یہ بات کلیئر کر دی کہ جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے جو رسالت کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ نبی ہمارے پاس بھیج دیے گئے جو ہمیں سیدھے راستے پر لاتے گئے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ایک چیز کو بھول بھی جاتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ایک چیز کو ہم یاد رکھ سکیں، بھول بھی جاتے ہیں، بہک بھی جاتے ہیں، بھٹک بھی جاتے ہیں۔ جس طریقے سے آزمائش میں وہ لڑکی ہاروت اور ماروت کے پاس آئی، وہ بھی بہک گئے، بھٹک گئے اپنے راستے سے، جو راستہ ان کو دیا تھا وہ اس سے بھٹک گئے، ایسے انسان بھی بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے ہم تک جو رسالت کے ذریعے پیغامات پہنچائے، وہ پیغام ہمارے پاس قرآن شریف کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن شریف سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی بہت ساری کتابیں اتاری، مشہور کتابوں کے نام جو ہم بچوں کو بتاتے ہیں، جو ہمیں بتائے گئے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اچھا، جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ ہمیں پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، جو صحیفے ہمیں پیچھے کے ملتے ہیں، وہ صرف ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تک تم اپنی کتاب یعنی قرآن شریف کو مکمل طور پہ مطالعہ نہ کر لو، کسی اور کتاب کے اندر نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں یہ بات پتہ ہی نہیں چلے گی کہ حق بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کہ پہلے آپ اپنے قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے آپ کو نشانیاں دی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، اس کو آپ پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر آپ توریت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ زبور بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ انجیل بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کسی اور مذہب کی کتاب پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے صحابوں سے یہودی سوال کرتے تھے کہ بھئی تم اللہ کو مانتے ہو، تمہارے اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کب یہ کائنات تخلیق ہو گئی؟ تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا، اور اس کے بعد یعنی جب یہ تخلیقات اللہ تعالیٰ نے شروع کری، کیونکہ جو پانی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، جو عرش ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو بنایا اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ واللہ عالم کے پہلے اللہ نے عرش تخلیق کیا اور پانی بعد میں تخلیق کیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی ہے، جو ہمارا شعور ہمارا جتنا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پر عرش تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو تخلیق کیا، قلم جو لکھتا ہے یعنی پین کو تخلیق کیا، اور اس سے فرمایا کہ لکھ۔ تو قلم نے پوچھا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا کہ تقدیریں لکھ دے، یعنی جو آج تک معاملات شروع کائنات سے لے کے قیامت تک جو معاملات ہوں گے، وہ ساری چیزیں وہ قلم لکھ رہا ہے، اور وہ ایک کتاب میں قید ہوتی جا رہی ہیں باتیں۔ جو معاملات 1400 سال پہلے ہوئے، جو معاملات ہزاروں سال پہلے ہوئے، جو آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئے، یہ سارے معاملات وہ لکھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ دنیا بننے سے پہلے کی ساری چیزیں بھی جانتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے، کہ کون بندہ جنت میں جائے گا اور کس کا فیصلہ جہنم کا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لیکن وہ تمہارے اوپر اپنی پاور کو اپلائی نہیں کرتا، اس کا تم میں اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے کہ تم سیدھا راستہ سلیکٹ کرتے ہو یا اپنا شیطان کا راستہ۔ جس طریقے سے شیطان نے جو اللہ سے مکالمہ کیا تھا کہ یا اللہ میں جو تیرے بندے ہیں نا جو سیدھے راستے پر ہیں ان کو تو میں بھٹکا دوں گا اور تو زیادہ تر کو ناشکرا پائے گا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کی نعمتوں کو
نعمتوں کو حاصل کرنا ہے, نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ جو ہم کو اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کری, انسانوں کو زمین پر بھیجا, صرف ایک آزمائش. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے بیسک, وہ مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش سے گزارنا ہے. یعنی آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک چھنی ہے, چھانتی ہیں یا آٹا چھانتی ہیں, تو اس سے ہوتا کیا ہے, جو اچھا سا آپ کا آٹا ہوتا ہے یا چائے ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے, اور جو اس کے اندر کچرا وغیرہ ہوتا ہے, گرد و غبار, وہ اوپر رہ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک آزمائش رکھی ہے کہ اس میں سے جب انسانیت گزرے گی تو اچھے الگ کر دے گا اللہ تعالیٰ, اور اس میں سے جو صحیح نہیں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے, آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تو آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے, اور جب بائیں طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو پیچھے دیکھتے ہیں, جو پیچھے لوگ ہیں, وہ سب آدم علیہ السلام کی اولادوں کی روحیں ہیں. دائیں طرف کی روحیں وہ ہیں جو سیدھے رستے پر تھیں, یعنی جنتی روحیں. بائیں طرف کی وہ روحیں ہیں جو جہنمی روحیں, جنہوں نے جہنم میں جانا ہے. تو آدم علیہ السلام جنتی روحوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور جہنمی روحوں کو دیکھ کے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے, ان کا فیصلہ جہنم کا ہوگا. ہمارے لیے ایک آزمائش اللہ نے رکھی ہے زمین. اس زمین پر آنے کے بعد ہم نے ان احکامات کو فالو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. ماں کے پیٹ میں بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, سانسیں لے رہا ہوتا ہے, رزق لے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو کوئی بات یاد نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز بھلا دیتا ہے, کیونکہ اس چیز کا مقصد نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے. اب یہاں پر عالم ارواح یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں تھا, کیونکہ ہماری آزمائش جب شروع ہوتی ہے کہ جب ہم اس چیز کو یاد ہمیں نہیں ہے, اس لیے تو ہماری آزمائش ہے. اب کچھ کافر کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کو دیکھا, تم اس پہ ایمان رکھتے ہو, تم نے اللہ کو دیکھا. اب اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں تو ہماری آزمائش پھر تو ختم ہو گئی. اللہ کو اگر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں کرا دے تو ہماری آزمائش ختم. تو پھر کافر یہ بات کیسے کہیں گے کہ بھائی تم نے اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ کا جو اعزاز دیا, اللہ تعالیٰ کو ان سے باتیں ہوتی, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کری کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہر انسان کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ میں جس سے باتیں کرتا ہوں میں اس کو دیکھوں, کہ اس کیسا نور ہے اللہ تعالیٰ کا, میں اس کا نور دیکھوں اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے دکھا دے, یا اللہ مجھے دکھا دے. اللہ تعالیٰ کے چہیتے پیغمبر و رسولوں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام, بے انتہا عزیز پیغمبر. کہ حالت تو یہ ہے ان کی پاور کی کہ انہوں نے مصر میں جب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا, فرعونی جب ان سے کام کرواتے, ان سے مزدوری کرواتے, تو ان کے اوپر بھیجا, ان کے اوپر ظلم کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی جوانی میں کہ یہ تو غلام کے اوپر اس طریقے سے ظلم کر رہا جو ان سے کام کروا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک تھپڑ برداشت نہ کر سکا کہ جو فرعون کا غلام تھا وہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوگا کہ مجھ سے تو قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے, ہجرت کر گئے کہ میرے اوپر فرعون غضب نہ کھائے کہ تم نے میرے بندے کو قتل کر دیا. یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کا ایک تھپڑ ایک انسان برداشت نہ کر سکے اور اس کی روح نکل جائے اس کے جسم سے. ان کی پاور کا عالم یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ پہاڑی کے اوپر نظر رکھیں, میں اپنے کچھ پردے ہٹا کر, اپنے نور سے کچھ پردے ہٹا کر اپنی تجلی اس پہاڑی پہ ڈالوں گا. اگر یہ پہاڑی اس تجلی کو برداشت کر گئی تو آپ بھی ہمارے نور کو برداشت کر جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کچھ پردے ہٹاتا ہے اپنے نور پہ سے, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور پہ پردے رکھے ہیں. جب وہ کچھ پردے ہٹاتا ہے تو جب اس کی نور کی تجلی پہاڑی پہ پڑتی ہے تو زور کا بلاسٹ ہوتا ہے, وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بیہوش ہو جاتا ہے, اس نور کی تاب نہیں لا پاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن شریف جو ہے نا, اگر ہم پہاڑی پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی. اس کے اندر اللہ نے ایسی پاور رکھی ہے, اس کے اندر ایسا نور اللہ نے جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑی پر بھی نازل کیا ہوتا نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی, لیکن یہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے, اس پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے, اور یہ تمہارا نبی
جس کے اندر ہم نے یہ پاور رکھی ہے کہ یہ اس کو برداشت کرتا جاتا ہے۔ ایک پہاڑی جو پوری دنیا کو روک لے، زمین کی پلیٹیں آپس میں گردش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے جو پہاڑ ہے نا، یہ کیلوں کی طرح زمین کی پلیٹوں میں گاڑ دیے ہیں، ورنہ یہ پلیٹیں ایک جگہ نہیں رکتی اور تم اس زمین پہ نہیں رہ پاتے۔ ہم نے ان زمین کو اس لیے روکا کہ تم اس پر رہ سکو، فرج بنا دیا اس زمین کو کہ تم اس پہ زندگی گزار سکو۔ اس کو فرج بنانے کے لیے ہم نے اس میں پہاڑیاں گاڑ دیں کیلوں کی طرح کہ یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتی۔ اس پہاڑیوں کی طرح طاقت کو سمجھو کہ طاقت کتنی ہے اس کی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن ہم اس پہاڑی پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صدقے نہ جاؤں کہ اللہ نے ان کے دل پہ جو پاور رکھی کہ وہ قرآن کو ازیوم کرتا جاتا، اللہ تعالیٰ سے لیتا جاتا اور ہم تک ٹرانسفر کرتا جاتا۔ اللہ نے ان کے اندر کیا پاور رکھی کہ ہم اس چیز کو کیسے میجر کر سکتے ہیں کہ ایک پہاڑی جو اس کو میجر نہ کر سکی، میرے نبی نے میجر کرا۔ میرے نبی کے اوپر یہ سارے معاملات آئے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کیسی پاور دی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لیا اور ہم تک ٹرانسفر کیا۔ ہمارے نبی کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں درود اور سلام، ان کے رسالت پہ کروڑوں درود اور سلام، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کذاب آئے اور آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھیں اور اپنے اس ایمان کو آگے پھیلائیں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ آج کے اس دور میں نیملی مسلم بنتے جا رہے ہیں کہ ان کا صرف نام مسلمان ہے اور وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جس فرقے واریت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ہم دین کو پورا ٹرانسفر نہیں کر پاتے نیکسٹ جنریشن تک۔ آنے والی جنریشن کو یہ معاملات پتہ ہی نہیں ہوتے اشرف المخلوقات ہے کون، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر کیوں بھیجا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پتھر کیوں کھائے، اتنی آزمائشوں سے کیوں گزرے، اتنے بھوک اور فاقے کیوں برداشت کیے۔ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم مسلمان اتنی تنگی کے اندر ہیں، آپ اگر دعا کریں تو ہم تو بہت آگے ترقی کر سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جیسے کفار گزارتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور جہاں میں چاہوں، جہاں پہ بھی میں جاؤں، یہ میرے پیچھے پیچھے چلے۔ میرے نبی کی پاور کا کیا اندازہ لگائیں گے ہم اور آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ سونے کا بھی بن جائے اور جہاں میں جاؤں گا یہ میرے پیچھے پیچھے چلے گا، لیکن مجھے یہی پسند ہے کہ میں کم کھاؤں اور اللہ سے زیادہ دعا کروں۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دکھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری نشانیاں دکھائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے، انہوں نے اللہ کی پاورز کو دیکھا، اس کی نشانیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اتنا پختہ کر دیا کہ یہ زمین اور آسمان اس ایمان کے آگے اللہ کے جو توحید تھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا پختہ کر دیا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو ان کا ایمان اتنا پختہ اس لیے کیا گیا کہ اب یہ رسالت جو ہے قیامت تک چلے گی، بیچ میں کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پہلے کی امتوں میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ایک رسول جب جاتا تو دوسرے رسول کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتا کہ بھائی یہ میں نے معاملات یہاں تک پہنچا دیا، اب آگے لے کے جانا آپ کا کام۔ تو اسی طریقے سے جب وہ دوسرا نبی جاتا تو تیسرا نبی آتا، وہ اس کو اپنی ذمہ داریاں آگے دیتا، پھر وہ آگے چوتھے نبی کو ذمہ داریاں دیتے جاتا۔ لیکن میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو جو ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، وہ جتنے بھی نبی پیچھے گزرے ان سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کی تعلیمات ایسی تھیں کہ انہوں نے صحابہ کو ایسا ٹرین کیا تھا کہ صحابہ اس دنیا کو ایک حقیر چیز کے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اس سے زیادہ حقیر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے، ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں، بس کسی طریقے سے ہم یہاں سے نکل جائیں، آزاد ہو جائیں۔ لیکن آج کے جو لوگ ہم ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب تک ہم نے 10 مالے کی بلڈنگ نہیں بنانی، ہمیں تو کوئی عزت ہی نہیں دے گا۔
لیکن جو لوگ 10 مالے کی بلڈنگ بنا لیتے ہیں اور جب وہ موت کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پوری زندگی اپنی برباد کر دی اس دنیا کے اندر تخلیق کرنے سے۔ صحابوں کے عقائد یہ تھے کہ جو انسان کسی چیز کو تعمیر کر رہا ہے، یعنی کوئی عمارت بنا رہا ہے، تو سب سے زیادہ غلط کام اور بے بنیاد کام، کیونکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے نا، اگر وہ بنا بھی رہا ہے تو یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ فرعون نے مقبرے بنوائے، فرعون نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں، کیا وہ لے کے چلا گیا یا اس میں رہا؟ فرعون کہتا ہے اپنے وزیر سے، حمان سے، کہ حمان مٹی کے گارے سے یہ عمارت بنا کہ میں اس پہ چڑھ کر وہ رستہ دیکھوں جو آسمانوں تک جاتا ہے، اور میں وہاں جا کے دیکھوں کہ موسیٰ جو اپنے رب کی بات کرتا ہے کیا یہ سچا ہے، کہ واقعی وہاں پہ کوئی اللہ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ فرعون اس بات کو سمجھتا تھا کہ وہ رستے ہیں جس سے میں وہاں تک جا سکتا ہوں۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ فرعون جو خدا کو نہیں مانتا تھا، ایتھیزم کی جو بنیاد رکھنے والا فرعون، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا نبی، جو تمہارا رسول ہے، یہ تو نعوذ باللہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا جو یہ ایک اللہ کے ہونے کی بات کرتا ہے۔ میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین میں تو نہیں جانتا۔ فرعون کو یہ باتیں پتہ تھی کہ اگر وہ آسمانوں پر ہے تو کوئی راستہ بھی تو ہوگا جانے کا۔ وہ کہتا ہے حمان ایک عمارت بنا، میں اس پہ چڑھ کے اس راستے سے پہنچ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کو دیکھ لوں گا۔ وہ تو وہ ساری تیاریوں میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور جب مرنے سے پہلے وہ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے اللہ اللہ مجھے بچا، میں تجھ پہ اور تیرے رسول پہ، بولتا ہے میں موسیٰ پہ اور بنی اسرائیلیوں کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نہیں، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جس نے موت کو دیکھ لیا اس کو تو پچھلی زندگی یاد آ گئی، اس کو تو پتہ چل گیا کہ میں نے تو وہ عہد لیا ہوا تھا، یہ تو محض میں کچھ لمحے کے لیے یہاں آیا تھا اور میں نے اپنی آخرت کی جو ابدی زندگی تھی اس کے لیے میں نے غلط فیصلہ کروا لیا۔ فرعون کہتا ہے میں موسیٰ پہ اور بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نہیں، اب آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ وہ ٹائم جب تک کا تھا جب تک آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے جب تک موت نہیں دیکھی تھی، وہ ٹائم آپ کا جب تک کا تھا۔ اور اگر آپ اس سے ایک سیکنڈ پہلے بھی یہ بات کر دیں کہ یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، تیرے رسول پہ ایمان لاتا ہوں اور تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احد پہاڑ سے بڑے بھی گناہ لے کر آؤ گے میں سب معاف کر دوں گا۔ قیامت کے دن جو فیصلے کروں گا صرف تمہاری نیتوں کے اوپر کروں گا۔ کروڑوں روپے کے تم نے بقرہ عید پہ جانور ذبح کر دو، کروڑوں روپے کے تم حج کر لو، عمرے کر لو، زکوٰۃ دے دو، لوگوں کو گھر بنوا دو، بلڈنگیں بنوا دو، لڑکیوں کی شادیاں کروا دو، کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ جتنے بھی تمہارے عمل ہیں اس کی صرف نیت دیکھ کے تمہارے فیصلے کر دوں گا کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا تم نے جہنم میں جانا ہے۔ قیامت کے دن ایک شہید آئے گا، یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا، فرشتے کو حکم دے گا اس کے سر کے بال پکڑو، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ وہ بولے گا یا اللہ میں نے تو تیرے راہ میں جان دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جان دی تھی کہ جو محمد علی صاحب ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے اور لوگ تمہاری واہ واہ کریں، کیا محمد علی تھا، کیا اچھا بندہ تھا، دیکھو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تم نے تو واہ واہ چاہی تھی نا، تو تمہیں واہ واہ مل گئی، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک امیر صاحب آئیں گے جنہوں نے وہ بل گیٹ سے بھی زیادہ امیر ہوں گے، وہ آ کے کہیں گے میں نے اللہ تیری راہ میں اتنا صدقہ کر دیا، اتنے میں نے جو ہے وہ تیری راہ میں مسجدیں بنوا دی، اتنے میں نے جو عمرہ کروائے لوگوں کو، اتنی بچیوں کی شادیاں کروائیں، اتنوں کو میں نے مہینے کا راشن پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے کو اس کے سر کے بال پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں اتنا پیسہ خرچ کرا، مجھے اس کا یہ صلہ مل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس چیز کے لیے تو نے یہ کیا وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا۔ ہر کسی نے نہ بولا تھا کہ دیکھو محمد علی کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تجھے تو وہ صلہ دنیا میں مل گیا، تو آخرت میں کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے سر کے بال پکڑو، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل سے، تمہاری شہرت سے اتنا قریب ہے کہ تمہیں کہیں جا کے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیوں پھر اس چیز میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پہ ڈھونڈیں، ہم اللہ تعالیٰ کو فلاں جگہ ڈھونڈیں، ہم اللہ تعالیٰ کو فلاں جگہ ڈھونڈیں۔ جو یہ بت پرست مذہب ہے نا، یہ بھی اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو کیوں نہ ہم ایسی ایک شے بنا لیں کہ اس کو دیکھ کے جو ہے ہم عبادت کریں۔ میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کروا کر لے کر آئے تو وہ طور سینا پر گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دنوں کے لیے بلایا۔ ایک چلہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلہ کرنے کمپلیٹ کرنے گئے، کیونکہ وہاں ان کو کچھ احکامات دینے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طور سینا پہ بلایا تھا۔
پیچھے وہ ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا. تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنی امت کے اوپر خلیفہ بنا کر گئے. جو فرعون کے زمانے کا بہت بڑا جادوگر تھا, اس نے اس موقع کا بڑا فائدہ اٹھایا. اس نے کہا سامری جادوگر نے کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے اس پوری قوم کو بہکانے کا. قبیلے تھے 12 قبیلے. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ موسیٰ بھی ان کے درمیان نہیں ہے, ان کو بہکانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا رب ہے کہ جو صرف موسیٰ سے ہی ملتا ہے, موسیٰ سے باتیں کرتا ہے. لاؤ میں تمہیں ایک ایسا رب بنا کے دوں جو تم سے بھی باتیں کرے اور تم اس سے باتیں کرو. سب لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں, یہ کیسی عجیب بات کر دی اس نے, لیکن بات تو یہ صحیح کر رہا ہے, ہم نے تو اپنے اللہ کو نہیں دیکھا. جاؤ جو تم سونا لے کے آئے تھے اپنے گھروں سے سارا سونا لاؤ میرے پاس. سارا سونا جمع کر کے اس کو پگھلاتا ہے, ایک بچڑا بنا کے تیار کر دیتا ہے. اسرار احمد کے ایک بیان میں وہ بیان کرتا اور اس کو اس طریقے کے رخ پر رکھا کہ جب ہوا اس میں داخل ہوتی تو اس کے منہ سے جب وہ ہوا نکلتی تو جیسا آپ نے بانسری میں سنا ہوگا کہ الگ الگ طریقے کے ساز نکلتے ہیں, تو وہ اس کے منہ سے ایک ساز نکلتا تو ایسا لگتا کہ یہ ہماری بات کا جواب دے رہا ہے, یہ ہماری بات کا جواب دے رہا. دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے خدا کو, بات بھی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. ان لوگوں کو وہ بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ بت پرستی اس طریقے سے شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے طور سینا سے, جب ان کو احکامات ملے, وہ احکامات لے کے جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میری جو قوم ہے وہ تو بھیگ چکی ہے 40 دنوں میں. تو انہوں نے آ کے ہارون علیہ السلام کو جھنجھوڑ دیا کہ میں تو تمہیں یہ ذمہ داری دے کر گیا تھا تو تم نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کری. وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ مجھے ایسا نہ بولے, میں نے تو ان کو بڑا روکا تھا لیکن انہوں نے میری بات ہی نہ سنی اور یہ بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو جو ہے دریا نیل میں بہا دیتے. تو ہندو جو مذہب ہوتا ہے اس کے اندر جو آخری رسومات ہے اس میں اپنے جو مردہ ہوتا ہے اس کو جلا کر اس کی راکھ کو وہ اپنی گنگا کے اندر بہا دیتے ہیں. یہ اصل میں یہ سارا کانسیپٹ وہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ ایک قبیلہ جو ہے وہ انڈیا میں آ کے بسا جس نے سارے معاملات کرے, لیکن وہ بت پرستی سے نہ بچ سکے. بت پرستی ان کی نسلوں کے اندر قائم رہی, وہ اس سے نہ بچ سکے.